भाले, जिरे, खंजर, नेज़े, तलवारें वो मुसलमानों के नबी के घर में बड़ी पड़ी थी। उसको रोटी की जरूरत होती मुसलमानों की। ये कोई है कि दी है जिसको तूने नाने जवी उसे कुव्वत हैदरी भी अता कर। रोटी अगर इतने मैकडॉनल्ड खुल के खा खा के और हम रोजाना पिज़्ज़े खा खा के और रोजाना हमने अपने शवारमे खा खा के बस हो गई मुसलमानों की बिरयानियां और हलवे, या अल्लाह ये तो दे दिया तूने हमें नाने जवी, मगर कुव्वत हैदरी भी अता कर जो खैबर के उड़ा सके। आज वो पुकार रहा है, ये खैबर जो गजा का खैबर है, ये पुकार रहा है इसराइल बार बार हमें कि है तुम में से हद कोई बंदा जो अली मुर्तजा हो, है तुम में से कोई बंदा जो अली मुर्तजा हो, तुम में से कोई बंदा है जो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई हो? नहीं, फरमाया नहीं, उसके अंदर कोई बंदा नहीं। फरमाया बिअम्वालिकुम, और घर बना रहे हैं, कोठियां बन रही हैं, हाँ जी, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, अपने माल के साथ ऐश करें कि आगे पता नहीं हमारे माल कितनी हमारी औलाद इस्तेमाल करें। खत्म, झटका नहीं लगता दूसरी तीसरी नस्ल में अल्लाह वो सारी चीजें खत्म कर देता है और जिल्लत का भार लेके लोग चले जाते हैं। और दीन के नाम पर आपको चाहिए नहीं कि अपने माल लगा दो वानफुसिकुम, क्या मतलब? आप नहीं कहला, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तू सब खुदा की राह में जाने के लिए तैयार हो जाए। दिन रात तैयारियां कराओ, अपने बच्चों को दीन की तरबियत दिलाओ। ये नहीं कि उनको मसला अपना तरबियत दो, उनको दीन के नाम पर उभारो, गैरत ईमानी पैदा करो, उनके अंदर कुव्वत और गैरत खा जाना उनके अंदर पैदा करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई तो इससे बड़ी खैर की बात कोई दिमाग में तुम्हारे आ ही नहीं सकती, इससे बड़ी खैर कोई नहीं है। फरमाया यही तो असली नेकी है जो तुम करने के लिए जाओगे, इससे बड़ी इन कुंतुम, शायद तुम्हें पता लग जाए, काश तुम जानते होते कि क़यामत के दिन सिवाय नेकियों का कोई नेकी काम नहीं आनी। और फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, यही नहीं मैं करूंगा कि मैं तुम्हें इस नेकी के करने के बाद जाओ सब गुनाह माफ, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ज़िना किए होंगे हम छोड़ देंगे, शराबें पी होंगी हम छोड़ देंगे, किसी का कोई और काम गलत किया हुआ शिर्क हम छोड़ देंगे। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, माफ कर देगा हर तरह का वो तुम्हारे काम। युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, और वो तुमको एक ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। व मसाकिना तय्यबतन फी जन्नति अदन, और एक ऐसा हमेशा हमेशा का बेहतरीन घर तुम्हें उस जन्नत में बना कर देगा। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है कामयाबी। आप कहते हैं मैं सक्सेस कर गया, मैं फरमाया ये है कामयाबी असल। पैसा जमा करना कामयाबी नहीं, अपने 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 दुनिया की तलीमें हासिल करना कामयाबी नहीं, कामयाबी खुदा के दीन के लिए काम करना और उसी के लिए मर जाने का नाम कामयाबी, बाकी और किसी का नाम कामयाबी नहीं। मुसलमानों को ये चीजें यहां बताई जा रही है और मुसलमान चुप करके सुनते। कोई मुसलमानों का आता, सूरत तौबा ने बताया कि ईमान वाले तीन किस्म के लोग होते। जब आता है ना मुसलमानों के ऊपर का मुश्किल घड़ियां आ जाती है इस्लाम पर, तो फरमाया उस वक्त मुश्किल घड़ी आती तो तीन गुरोह सूरह तौबा ने बयान किए। फरमाया पहला ग्रोह वो आता है युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, वो अपनी माल और जानों के साथ जिहाद करते हैं, यही असली मुत्तकी। अल्लाह ने कहा आ जाता जब उनको खबर मिलती ना गजा में होता है, हो जाते तैयार कि करो पैसे निकालो, कहां कहां दबाए हुए हैं, बैंकों के अंदर रखे हुए हैं एफबीआर से बचने के लिए, कहां कहां हमें अपने सोने का लेके डलियां वहां पे रखी हुई हैं किलो के हिसाब से कि हमें कल ये सोना काम आ जाएगा। काम नहीं आना, तपा के लगाया जाना है और पता लग जाना है। फरमाया दूसरा ग्रोह लोगों का जो जिहाद करना चाहता है लेकिन असबाब नहीं, वो अपने भाइयों के पास कंधे से कंधा मिलाकर कुफर के खिलाफ लड़ना चाहते हैं लेकिन मजबूर लड़ नहीं सकते। ये वो ग्रोह जिसके जज्बे को अल्लाह ने फरमाया बुलंद हिम्मत, नियत साफ और नेक और मजबूत हौसलों के मालिक हैं। ये हैं जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। पहले तो चले गए जहाद पर, दूसरे मैं आप बैठे हुए हैं, अब किधर को जाए? और मुफ्ती ने तो कह दिया, कहा भी बरेलियों के मुफ्ती ने उससे बढ़कर जो सबसे ज्यादा ढीले डाले समझे जाते हैं, जिनके बारे में समझा जाता है ये कब्र परस्त है जी, मुशरक है। आए ना वो जो कहते थे मुशरक है, ले मुशरकीन का हमला हुआ तुम पर, दो आप कोई उनसे बढ़कर कोई अहले हदीस के खड़े हो जो तौहीद परस्त खड़े होना। कहां गए ये तौहीद के दावेदार जो कहते हैं कि जो अशरफ अली रसूलुल्लाह कहलाता था आ गया, अहमद रजा खान का नुमाइंदा आ गया, अशरफ अली थानवी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाला के नुमाइंदा मैदान में उतर आए। हाँ तो तुम भी को दुहाई दो कि तुम्हारे मुंह के अंदर कोई ऐसी जबान है जो हक गो है, जो स्वाय फिरका वारियत की कोई बात नहीं करती। अल्लाह 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 जवाब फिरकों के देने के लिए लंबी जबान और कई घंटे का इंटरव्यू, और खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम कायम करने के लिए और काफिरों से लड़ने के लिए तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज निकले, बदबख्त जो उनको सुनते हैं और बेशर्म जो उनको सुनते हैं, बेअमल है। इसलिए ऐसे आदमी को जाके मुझे बताता है वहां से आया, मैं मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता, मुझे पता होता है कि ये किस खून इसके मुंह को लगा हुआ है। ऐसे आदमियों के साथ यार बातचीत करनी। अल्लाह का दीन कुछ पुकारे, आप सूरह तौबा नहीं पढ़ते, सूरह अनफाल नहीं पढ़ते, आपको भूल गए दोनों सूरतें। आपको दो चार सूरह रहमान ही याद है कि खुदा की कौन कौन सी नेमतें खाओगे। खुदा की नेमतों में सबसे बड़ा नेमत है अर-रहमान। अल्लाह ने कहा छोड़ो, नेमतों का जिक्र बाद में करेंगे, वो नेमतें क्या है? अर-रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान। सबसे पहली नेमत खुदा की जमीन पर सिर्फ कुरान अल्लाह ताला ने भेजा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो नेमतें, इन दो नेमतों के अलावा अभी तक खुदा ने इससे बढ़कर कोई नेमत दुनिया में भेजी ही नहीं। हिदायत से बढ़कर भी कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है?
اور وہ جو قرآن اس کے قلب پر اترا اور جبریل لے کر اللہ پر قرآن کیوں نہیں پڑھتے کہ ان نعمتوں سے پہلے جس نعمت کا ذکر اس کو تو آپ کہتے نہیں. تم کو خدا نے قرآن سکھایا, فرمایا میں نے یہ چیزیں نعمتیں بعد میں تمہیں کھانا پینا کیا وہ پیٹ میں داخل ہوگا نا, وہ ہضم ہو کے فضلہ کھانا بنے گا. یہ امرود اور یہ کیلے اور یہ انار اور یہ بہتی ہوئی چیزیں یہ ساری کیا ہیں؟ اس سے پہلے پڑھو اللہ والقرآن. لائے ایسی تفسیر کو قرآن مجید کی کو کرے آپ کو, کوئی آپ کو سمجھائے یار آپ کس جرم میں ہیں. اور فرمایا جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, فرمایا ولا الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم الیہ. اللہ 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 اللہ, آئے وقت ان پر کچھ گناہ نہیں جو آئے تیرے پاس اس وقت اس غرض سے کہ تو ان کو دے دے کوئی سواری جہاد کے لیے, اور تم نے ان سے کہا قلت لا اجد ما احملکم الیہ, میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں. تو نے نبی جواب دے دیا ان کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اوہو مسلمانوں, اتنی دولت نبی کی وجہ سے تم کو مل گئی کہ تمہاری زمینیں اور تمہارے گھر اور تمہاری سڑکیں سونے کی بن جائیں. ایک وقت تمہارے نبی پر وہ بھی تھا کہ اس کو اپنے بندے, اس کے اپنے مخلص, اپنے چاہنے والے اس کے پاس آئے اور وہ ان کو جواب دے کر بھیج گیا کہ نہیں بھائی میرے پاس کوئی سواری نہیں, میرے پاس ہی کوئی آ جائے اپنا بچہ لے کے, میں اسے کہہ دوں بھائی میں پڑھا نہیں سکتا, میری کچھ مجبوریاں. بدبخت نہیں عالم اسلام میں, اور اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو جائے. اور تو نے ان سے کہہ دیا قلتا لا اجد ما احملکم علیہ, نہیں میرے پاس کوئی سواری جو میں دے سکوں تم کو. اللہ 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 اللہ. تولوا اعینہم تفیض من الدم حزنا, اللہ اکبر, اللہ یجدوا ما ينفقون. وہ لوٹے تیرے پاس سے اس طرح سے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے خدا کی راہ میں کچھ نہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ لوٹے اس حالت میں کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے جواب سن لیا پر اندر دل بھر آیا کہ خدایا اور میرے پاس پیسہ ہوتا میں کوئی سواری لیتا اور جاتا تیری راہ کے اندر مرتا اور جا کر تیری راہ میں اپنی جان دے. فرمایا وہ لوٹے تیری طرف سے اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو کہ نہیں تھا ان کے پاس ایک ٹکا بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. یہ وہ مسلمان ہے جو کڑ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. فرمایا یہ ہے مسلمانوں کیا. اب آ گیا وہ منافقوں کا ٹولہ, تیسرا نمبر رہتا مسلمانوں میں یہ گامدی کا سارا ٹولہ اور وحید الدین خان کا ٹولہ. یہ یاد رکھ لیں, میں ان کو منافق ہی سمجھتا ہوں. جو مرضی کوئی بندہ ان پر ریجے, ان کے جا ہاتھ چومے, یہ نماز جو ہوتا ناس بھی ہے نا, یہ کبھی بھی اسلام کے حق میں نہ جہاد کر سکتا ہے, نہ کھڑا ہو سکتا ہے, نہ مال دے سکتا ہے. یہ لوگ بڑے آرام سے اسلام کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کا کام دیکھیں, اور جی مولوی چھوٹی چھوٹی بریکیوں میں پڑے ہوئے, ان کو اسلام کی بلندیوں کا نہیں پتا, اور آپ ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بحث کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں. دیکھ لیں ان کی چال بازیاں, میں کسی دن اس پہ کھولوں گا اور اب وقت آ گیا کہ ان کو کھولا نا, اسلام تو جائے گا موت ہو جائے گی واقعہ اسلام کی اگر ان ظالموں اور بدکاروں کو نہ کھولا گیا. ان کے فلسفوں کو اور ان کی حکمتوں کو, ان کی میٹھی زبانوں کو, ان کی دھیمی دھیمی گفتگوؤں کو اور ان کی باتیں بنانے, تراشنے اور جھوٹے خطابوں کو اگر نہ بیان کیا گیا, بڑی بات کو اتنا ذلیل کر دو کہ وہ بات کسی کے قبول کرنے کی نہ رہ جائے. ان کے پاس یہی ایک ڈانگ ہے اور کوئی نہیں. مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا اسلام فلسفہ ہے, اسلام کو یونانی فلسفہ ہے کہ وہ فلسفے سنانے کے لیے. اسلام عمل ہے, صرف تلوار اور عمل. اگر یہ باتیں ہی ہوتی, بد دعائیں دینے سے کفار کو اسٹریٹجیاں بنتی رہتی, رسول اللہ کب میدان میں تلوار کا حکم اللہ دیتا؟ کیوں دیا اللہ نے قرآن مجید میں؟ فرمایا بد دعاؤں سے صرف اثر نہیں ہوتا. مسلمان تلواریں لے کے گئے, کفر کا ہے ایک علاج الجہاد, الجہاد, ان کے علاوہ کوئی جہاد نہیں. فرمایا یہ آ جاتے ہیں نیوٹرل بنتے, ان کے دلوں میں ضمیر ان کے مردہ, بچوں کی بکھرتی لاشیں, چیختی ماؤں کی صدائیں, زخمی لڑکے نوجوان ملبے کے نیچے, قرآن مجید ملبے کے نیچے, خون میں لتھڑے قرآن مجید, نشانہ بنتے ہوئے ہسپتال, آگ کے شعلوں سے جلتی ہوئی گلیاں, ان پر کچھ نہ کریں اور انہیں مسلمانوں کے کٹنے سے کوئی فرق نہ پڑے. اور مشکل کی گھڑی میں جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئے, یہ الٹا مسلمانوں کو کہنا شروع کر دے کہ تمہاری وجہ سے ہوا, تمہیں حماس سے جنگ چھیڑتی, یہ کام نہیں ہونا تھا. حماس سے تو بعد میں آ کے 48 کے بعد کام چھیڑا. ان بدماشوں نے 1948 سے قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی. آپ تاریخ کو جانتے نہیں, یہ مسلمانوں سے دھوکہ ہے. کاش میری زبان عالم سیاسیات پر مسلمانوں کے اٹھے, میں کیا کروں, ابتدائی علم بے بچے کو پڑھاؤں یا ایم اے کی کتابیں پڑھاؤں؟ دنیا اپنے بھی خفا, مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, اور میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کان. او بھائی یہ مصیبت ہے, جو 2-4 سننے کے لیے تو یہ بھی جاتے رہے گا. اسلام پر قیامت کا دن دیکھو کیا ہوگا. وہ بھی دن ہوگا جس دن پورے 20 ارب لوگوں میں سے صرف اور صرف 2 ارب لوگوں میں سے صرف اور صرف یہ دیکھیں امام مہدی کے ساتھ 12,000 بندے ہونے اور بندے کوئی نہیں ہونا. سارے کہاں چل جائے گا مسلمان؟ یہ تو قیامت کا دن. آپ تو 2-4 لوگ سنتے ہیں نا, مسلمانوں کی جلتی گلیاں نظر نہیں آتی, ان کے بکھرے ہوئے لاشیں مسلمانوں کی نظر نہیں آتے, ظلم و ستم کیے نہیں, اور یہ کہتے ہیں مسلمان غلط ہے اور ان کے حق میں ہزار عذر تراش کریں, اور یہ مسلمانوں کو کہے کہ آپ زمین پر لگ کر جیو, کتے کی موت مرو, گلیوں کے اندر مرو جا کے. لیکن مسلمانوں کا خون ان کو دہلانے کے لیے کافی نہیں. مسلمانوں کا خون دلانے کے لیے یہ کتوں پر باتیں کرتے ہیں, بلیوں پر باتیں کرتے ہیں, اور بچے جو معصوم ادھر گئے,
وہ جو لاشیں بوٹی بوٹی ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی، وہ جو کیمے بن کر رہ گئے، وہ چیختی مائیں، وہ روتے ہوئے نوجوان، وہ کٹے ہوئے دھاڑ اور جسم، وہ خاک و خون آسمان سے برس رہا، زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی، روٹی ان کو نہ پہنچے، پانی ان کو نہ پہنچے، وہ ان کے اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کے ہاں روٹیاں پکیں اور عرب کے اندر اتنے اتنے بڑے وہ اونٹوں کی دعوتیں ہو رکھ رکھ کے بریانیاں کھائے، اور فلسطین کے بچے اللہ اکبر پیالے لے کر پانی کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر جھپٹ پڑے، مسلمانوں کو جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ ان کے دلوں پر تم نے کس طرح مہر لگا دی؟ یہ مسلمانوں کے منافقین ہیں، 2 نمبر جہاد کرنے والے بھی منافقین ہیں، اور یہ جو 1 نمبر جہاد کے خلاف یہ بھی منافقین ہیں۔ یہ کئی طرح کے منافقین ہیں، یہ نہ کہیں کچھ جہاد کے ہم ہی ایسے ہیں جو وہ بھی منافقین ہیں، وہ بھی چپ کر کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ لگ گیا کہ عالم اسلام کے مفتیوں کا فتویٰ ہو گیا، فضل الرحمان کو کہتے تم یہ اور بے ایمان ہو، یوتھیو سنو جہاد کا فتویٰ ہو گیا، جو کہتے تھے بریلوی مشرک ہے، آ گیا مفتی منیب کا فتویٰ، آ گیا تقی عثمانی کا فتویٰ۔ اور کہاں ہے یہ سارے مسلمان باقی جن کو توحید کے دعوے دار جو مدخلی بنے پھرتے ہیں اور ان حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کو پیسے دیتی؟ سورہ توبہ فرمایا ان سبیل الذین یستاذینک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا دولت ہے پر رہ گئے پیچھے، اللہ کی راہ میں لگانے کا وقت آیا تو رہ گیا۔ فرمایا دولت ہے، اللہ نے فرمایا بے ایمان تو اصلی وہ ہے کہ پیسے بڑے کھلے ڈلے، عیاشیاں اور بیرون ملک اندرون ملک سیرے کرنے کے لیے، نران کغان کے لیے اور ورلڈ ٹور کرنے کے لیے روپیے ہیں، دولت ہے، اور وہ چاہتے اپنی رنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستریاں کریں اور موجے کریں اور عیش کریں اور کھائیں پیئیں۔ فرمایا ان کے اوپر خدا نے کہا کہ ان کی پکڑ میں کروں گا، اور فرمایا وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ نہ خوش ہو کہ نبی کو چکر دے لیں گے خدا کو، یہ تو دلوں پر مہر ہے جو اپنی عورت کے ساتھ عیش کر رہا ہے نا گھر میں بیٹھا، جس کو اسلام کا کچھ نہیں، جس کو بھی اور جی میں غم زدہ ہوں، میں نے کہا بندہ آیا میں کی غم زدہ ہوں، میں نے کہا جمع کیا، روٹی کھائی پانی پیا، میں نے کہا غم زدہ بندے کو نہ جمع کی سوچتی نہ کھانے کی سوچتی، تیرے اوپر کس طرح کا یہ غم تاری ہے کہ ایسے تو اس کے اندر ساری کریں اور کہ میں ڈپریشن میں ہوں؟ یہ کون سا ڈپریشن ہے کہ جو ایسے تو کروا رہا ہے؟ یہ کون سا غم پہ تاری؟ آدمی پر حقیقی غم تاری ہو، اس کو تو روٹی کا ذائقہ نہیں سوچتا، تجھ کو کس طرح سے سوچ گئی؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ سوچتا ہے اور ہم بالکل صحیح ہیں جی قائد صاحب، اور ہم ایسے کر رہے اور کھا پی رہے، ہاں کبھی بیٹھے 4 بندے بیٹھے درمیان میں ایک بات کر لی، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، خدا نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا ہم کب کافر ہو گئے۔ ان کو یہ اپنے آپ کو ایمان والی سمجھی جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اللہ جی مجھے جنت میں چھوٹی سی جگہ مل جائے، کاش مجھے ایک آیا، اور جی تو تھوڑی سی جگہ تو ہمیں کہتا ہے نا چل تو بڑی جنت لے لی، مجھے اللہ تھوڑی سی بھی نہ دے گا، تجھے تھوڑی سی بھی نہیں ملنی۔ جس بے ایمان کو اسلام کی انتہا سمجھ آ جائے اور اس کے بعد وہ یہ جھوٹا دعویٰ لے کر بیٹھ جائے کہ میں وہاں پہ قرآن پڑھانے والا مدرسہ بنا دوں گا، میں اللہ کہتا ہے جہاد کے لیے نکل، تجھے اس لیے مال اور سمجھ عطا کی تھی، تو کہتا ہے میں مدرسہ بنا کے اور بچوں کو ایک کھیر کی پلیٹ کھلا کے اور 2 دیگیں دے کے میں اللہ کی راہ میں بانٹوں گا، یہ کفر ہے اور تجھ کو خدا نے گمراہ کر دیا، تو گمراہی کے راستے سے بمشکل واپس آئے گا، جا علاج کرا لے کسی اور سے جا کر کے۔ یہ جھوٹی چیزیں ہیں بھائی، یہ جھوٹی چیزیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا جب وہ سفر میں جہاد میں گئے اگر یہ وہاں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے، حماس نہ غلط فیصلہ کرتی نہ مسلمان مرتے، حماس کی غلط اسٹریٹجی ہے جی، فلانے کی غلط اسٹریٹجی ہے جی، مر جائے پھر مر جائے، جا کر تم کر لو ان کے ساتھ مذاکرات، 10 رکنی وفد گیا پاکستان سے، جا کر کر لو ان سے مذاکرات، وہ تمہاری مانتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ تو تمہارے یہاں آتے نہیں سعودی عرب کے اندر، اور بیٹھے یہ نیوم سٹی بن رہا ہے جی، اور جی طائف بن رہا ہے جی، حاجیوں کو بس جہاد معطل ہو چکا، میری طرف سے کفر کا فتویٰ ہے جو اب جہاد حج پر جائے گا ان کے ساتھ، حج بند۔ اس وقت صرف اس سال مسلمانوں کو صرف پیسہ غزہ پہنچانا چاہیے، کوئی عمرہ نہیں، مجھے بھی اگر کسی نے آفر کی بند بھائی میں نہیں جانا حج، میں نہیں جاتا ایسے حج پر، میرے بھائی مان دیے گئے میں حج عرفات اور مینا کروں، میں مزدلفوں کروں اور وہاں جا کے یاشیاں کروں، روٹیاں کھا کے تھوڑے سے آنسو بہا کے بیٹھوں، میں بخش دیا گیا؟ نہ عمرے ہے نہ حج، سن لے مسلمانوں پر فرض نہیں رہ گیا، مسلمانوں پر صرف جہاد فرض ہو گیا اور مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا اللہ کے یہاں جانے کے لیے۔ یا اللہ کاش اب دل سے نہیں جانا چاہتا، تیری راہوں میں اگر وقت ہوتا اور مجھے کوئی لے جاتا اور میں وہاں فنا ہو جاتا، یا اللہ اس سے بڑھ کر کون سا وقت تھا؟ یہ حکومتوں کی پابندیاں، یہ ویزوں کی پابندیاں، یہ دہشت گردی کے الزام، یہ مسلمانوں کو ڈرپاک بنا دیا تم کو ان سب چیزوں نے۔ مسلمان کہاں جائیں؟ کاشف علی تو تڑپ تڑپ کے یا اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائیں جب میں اس طرح کے لوگوں میں شمار ہو جاؤں کہ جب میں حج عمروں کو ترجیح دینے لگ جاؤں مجھے جہاد کا خیال بھی نہ رہے۔ آپ کو کیا پتا جہاد میرے جسم کے ایک ایک رونگٹے کے اندر صرف جہاد ہے،
اگر یہ دارالسلام بن رہا ہے تو اللہ جائے گا. سمجھ گئے؟ آپ کا سمجھتے جب تک خدا کی راہوں میں قتل کر کے بوٹیاں نہ ہو جاؤں. میرے نبی نے کہا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں زندہ کیا جاؤں، قتل خدا کی راہ میں. اور میں نبی سے بڑھ کر اسلام کا چاہنے والا ہوں، میں نبی سے بڑھ کر اسلام کا چاہنے والا ہوں. فرمایا جب یہ نہ قتل، اصل بات اللہ اصل بات کیا کہتا ہے؟ کار اللہ انبیاءہم وثبتہم وکیل مالقائدین. اللہ کہتا ہے یہ جو جہاد نہ کرنے کے بہانے بناتے ہیں نا، اللہ ہی نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا اور ان پر سستی ڈال دی. اللہ نے کہا سستی رہو، یہ جو آتے نہیں 10 پیج سستی ہے. اور فرمایا اللہ نے سستی ڈال دی ان کے اوپر، بنا دیا اللہ نے ان کو پہج کہ نہ اٹھیں اور بیٹھے رہیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. آپ نہ سمجھے کہ یہ نفس کی کمزوری ہے، نفس کی کوئی کمزوری نہیں. اللہ کی طرف سے عذاب کا تعزیہ آیا کہ بندہ خدا کی راہ میں نکلی نہ. اللہ نے فرمایا تیرے اندر کیا کرتوتوں تیری بد نیتوں سے نتیجہ یہ نکلا تجھ پر وہ سستی اور کاہلی چھا گئی کہ تو دوبارہ خدا کی راہ میں نہ جائے. فرمایا خدا کون سی ایسی؟ خدا نے فرمایا یہ دانش مندیاں تم کر لو، یہ دانش فروش بن جاؤ، یہ قلم فروش بن جاؤ، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے نہ کرو، لیکن اہل حق کی آواز بنو، مجبوریوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے نا؟ مجبوریوں میں اپنے ساتھ کھڑے. حضرت تھانوی نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا ارے بھائی جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے نا تو یزید کا حق تھا کہ وقت کے امام نے آنے کا اعلان کر دیا، وہ اپنا تخت امام حسین کو دے کے پیش ہو کے لگ ہو جاتا. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا اب یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں خدا سے غافل نہیں. یہودی کر رہے کرنے دیں، منافقین مسلمان کر رہے ہیں کرنے دیں. ظالم میں یہودی، ظالم میں منافقین، کمزور اعتقاد والے، اس وقت جہاد کا ساتھ نہ دینے والے، الٹے حج عمرے پہ بھاگنے والے. یہ جا کے حج عمرے کرنے کیا کرنے وہاں پر جا کر ہیں؟ کون سا اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہو؟ وہ دعائیں تھی. فرمایا یہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ انہیں ٹال رہا ہے اس دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فرمایا یہ تم جو اپنے غفلت کے پردے ہیں نا، فرمایا یہ اللہ نے ڈال دیا خود ہی، اور اس دن تک کے لیے ڈالے رکھے گا جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فرمایا بندے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. میں بڑا اس وقت نمازی پریزی تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ جو کہتے میرے 2 لفظ مذمت کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی 2 لفظ مذمت کے، گاندھی کہتا ہے میرے 2 لفظ مذمت کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور تیرا استاد تو کہتا ہے برائی کو اپنے دل سے برا جان. تیرے 2 کہنے سے ہو نہ ہو، پر تو ان میں شمار نہ ہو جانا جو لوگ ظلم کر رہے ہیں. ظالموں کا ساتھی نہ بن، ان کا ساتھی نہ بن. جب آپ ظالموں کے ساتھی بن جاتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کا حوصلہ گر گیا، گٹھ جوٹ کر لیا کافروں یہودیوں کے اماموں نے، اور بن کے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں نوجوانوں کی یہ جو بے راہ روی نظر آتی ہے نا، جو جنسی سکینڈل بچوں کے بنتے ہیں، جو ماسٹربیشن کرتے ہیں، جو لڑکے بازی کرتے ہیں، جو لڑکیاں بازی کرتے ہیں، جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ صرف جہاد نہ ہونے کی وجہ سے. آج دل کھول کر میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، سچ اور ایمان یہی ہے جو میں تم کو بتاتا ہوں. کوئی وجہ نہیں. عمر ہوتی جوان، اسلحہ پکڑنے کی عمر ہوتی ہے، لڑکے کو موبائل دے دیتے ہیں، ان کو آپ قلم دیتے علم زار اور جھوٹے علم سکھانے کے لیے MBA فائنانس کر لو، BSc کر لو. وہ موبائل سے فائلز کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ عمر ان کی ساری ضائع ہو جاتی. وہ عمر ان کی اسی عمر کے اندر وہ گندی فلمیں دیکھنے پہ لگ جائے جب موبائل پر چل پڑتے ہیں. کیوں؟ ان کا اسلحہ مسلمانوں کے دور میں رسول اللہ کی ساتھ سامنے آدمی بچے 12 13 سال کے جہاد پر جاتے تھے. آپ کہتے ہیں میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اور گندگی وہ دیکھ کر بالغ ہو گیا، آپ ابھی چھوٹے سبھی آ رہے ہیں. صحابہ تو اپنے بچوں کی 13 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے تھے. آپ کے بچے بھی ان سارے گناہوں کو جانتے ہیں، ان کو بھی شرم گاہوں کا پتا ہے، سارا کچھ لڑکیاں لڑکے جانتے ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ گناہ کرتے ہی اس لیے کہ ان کو جنسی شعور آ جاتا ہے. فرمایا یہ، اور پھر آپ کو پتا ہے ادھر سے آوارگی کرنے کو دل کرتا ہے، اور جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے فی سبیل اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، پھر وہ ناردرن ایریاز پر چلے جاتے ہیں، وہاں پکنکیں مناتے ہیں، شرابیں پیتے، چرسیں پیتے، ویپ پیتے، وہاں پر آئس کے نشے کرتے، وہاں رنڈیاں کنجریاں کٹھی ہوتی، کالج کی لڑکیاں شریف زادیاں وہاں پہ کٹھی، برقوں کے اندر زنا، ٹینٹوں کے اندر زنا، خیموں کے اندر زنا، ہوٹلوں کے اندر زنا. ناردرن ایریا گواہ قیامت کے دن پتھر اور پہاڑ بول اٹھیں گے، خدایا ہم نہ تھے ناران اور ککان، ہم تھے جہاں پر زانی خانہ بنا ہوا تھا، یہاں پر شراب کھانے تھے. خدایا یہ جو پہاڑوں کے اندر زنا ہوتے تھے، اے اللہ یہ جو بہتی ندیوں کے اندر زنا ہوتے تھے، اے اللہ یہاں پر جو نشے کر کے اپنی عقلیں اور شکلیں معاف کی جاتی تھی، ہم تھے. آوارگی نوجوان پر طاری نہ ہو، وہ جوانی نہیں، لیکن جب اس کی آوارگی کو صحیح راہ نہیں ملے گی وہ ناجائز راہ کی طرف چلا جائے گا. جب اس کو پینے کو صاف پانی نہیں ملے گا وہ گدرا پانی اور شرابیں پینے پر چلا جائے گا. اور شہوتوں پر کنٹرول رہنا تھا، ذہن کو مصروف کرنا تھا. جب ذہن امر بالمعروف سے پرے ہو گیا، نہی عن المنکر سے پرے ہو گیا، اور پھر وہ کس چیز کی پلاننگ کرنے لگ گیا؟ پہلے پلاننگ کرنی تھی دشمنوں کے اڈے کیسے اڑانے ہیں. پہلے نوجوان، اس لیے جتنے نوجوان پکڑے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دہشت گرد، وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، ان کا ذہن خراب کی. کیوں؟ وہ ذہن چاہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لیکن پھر وہ گناہوں کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے. وہ ذہن کا اچھا استعمال نہیں کرتے. یہ NCC رکھی تھی نا، ختم ہو گئی اس ملک کے اندر NCC. کیوں؟ اس سے دہشت گرد، کیونکہ آپ نے اصلی جہاد کرایا نہیں.
نتیجہ اس کا اور پرپس نکل آیا. یہ ہے اسلام کا وہ رونا جو آپ کے سامنے میں یہاں پہ روتا پھرتا ہوں. اور مسلمانوں کے اوپر قیامت آئی پڑی ہے اور کوئی مسلمان ان کے لیے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نظم میرے ایک دوست نے لکھی ہے اور وہ مجھے پڑھنی چاہیے. اقبال کو بھی پتا تھا. اقبال نے فلسطین کے مسئلے پہ بھائی بڑا لکھا, اس زمانے میں لکھا. آپ اقبال اور قائد اعظم نے اسرائیل کا سنتے ہی کہا یہ ایک حرامی بچہ ہے. سنتے ہی انٹرویو ریکارڈڈ ہے, اس نے سنتے ہی کہا یہ ایک حرامی بچہ ہے جو امریکہ اور برطانیہ کے میل گٹھ جوڑ سے ہوا, مسلمانوں کے سینے کے اندر قلب کے اندر خنجر اتارا گیا. او بھائی آپ یہ بات مفتی سارے بات کی بات ہے, سیاست کی دوربینی ہے. حضرت عمر نے کہا تھا میں عمر ہوں اور وہ عمر ہوں جو کسی کو دھوکہ دیتا نہیں اور کسی کا دھوکہ کھاتا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دھوکہ نہ دینا شاید آپ سب کے بس کے اندر ہو کہ آپ نہ دیتے ہو شریف مسلمان, پر فراست کا تیز اور قائل اتنی تیز کہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا عمر تھا. اس نے کہا میں دھوکہ کھاتا بھی نہیں. کیسر مجھے 20 دفعہ دھوکہ دینے کی کوشش کی, فوجیں سے ادھر سے. ایران نے مجھے عمر کا دھوکہ دینے کی کوشش کی, پر میں نے اس طرح سے چڑھائی کر دی چاروں طرف سے اس کے اوپر کہ ان کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بنی. میں وہ عمر ہوں جس کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا اور وہ کسی دھوکہ کھا نہیں سکتا. عمر جو دھوکہ دے نہیں سکتا, کیسے کھا گیا یہ دھوکہ ان سے جو اس کو لائے تھے, جو دھوکہ دے نہیں سکتا اور جو دھوکہ کھا نہیں سکتا. یہی اصل لیڈر مسلمانوں کا ہوگا. اصل حقیقی لیڈر یہی ہے. آپ پوچھتے لیڈر کی پہچان, جو کافروں کے آخری نقطے تک بر اعظم انٹارکٹیکا تک دیکھتا ہو, اپنی بیٹھا ہو اپنے ممبر پر اور وہ کہہ دے یا ساریہ الجبل, یا جبل کے نیچے ہو ساریہ, جس کا دماغ یہاں بیٹھے کام کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیے. آپ نے حضرت خبیب کو کہا یا وعلیکم السلام یا خبیب, او خبیب تیرا سب. فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبیب مجمع کے اندر گھیر لیا گیا اور قتل ہونے سے پہلے اس نے مجھے سلام بھیجا, مجھے اللہ نے پردے ہٹا دیے, سلام مجھ تک پہنچ گیا. وہ مسلمانوں کا لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے بھیجا حضرت خالد بن ولید کو, حضرت جعفر ابن تیار کو, فرمایا جھنڈا چلا گیا جعفر ابن تیار کے ہاتھ میں, اب جھنڈا چلا گیا ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ میں, اب جھنڈا چلا گیا. پھر فرمایا آخذا, لے لیا جھنڈا خالد بن ولید نے ان کے ہاتھ سے. اللہ کا نبی یہاں بیٹھا ہے مدینے میں, حالات وہاں کے وحیاں نازل ہوتی ہیں, کبھی فراستیں کھل جاتی مسلمانوں کی. یہ لیڈر آپ کو ابھی تک لیڈر کی پہچان نہیں ہوئی. آپ گدھے اپنا کدھر کو اپنا کبھی آپ بیان دیتے تھے یہ لیڈر اچھا اس کے پاس ہو جائے, کبھی اس کی مخالفت میں دے دیتے ہیں آپ اس کے بیان. میرے جیسے ایسا کوئی بیان نہیں میں نے دیتا کسی کا. مجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کا وہ آدمی, مسلمانوں کا دینی لیڈر بھی وہ ہونا چاہیے جو اتنی بصارت رکھے کہ میں کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا. کتنے جذباتی گفتگویں کرے وہ, کتنا ہی وہ کہے کہ یہ لبیک چلتی ہے تو کتنا ہی وہ کہے کہ میں باعث اسلام میں حاضر کرا, جتنا ہی کیوں نہ کرے. مسلمانوں کو پتا نہ ہو مجھے استعمال نہ کوئی کر جائے, کوئی بھیڑ اتنا کایا ہو زیادہ کر جائے اور اتنا نہ ہو کہ ہر دفعہ ہی کرتا جائے آپ کو کھڑا کر کے جب چاہے آپ سے کوئی حکومت گرا دے. یہ جماعت اسلامی کا دماغ خراب ہے, یہ خراب ہے تنظیم کا. اب میں نام لے کے پیٹوں گا پھر کہیں گے اب ہماری جماعتوں کے خلاف ہو گئے. ہونا نہیں, جو اسلام کے دعوے دار تھے, جو مسیحا تھے, وہ آپ بیمار ہو گئے. اب میں کہاں سے اپنی قوم کے مریضوں کا علاج کراتا پھروں گا. فرمایا اقبال نے یہودیوں کا کوئی حق نہیں. یہودیوں نے تو اس ملک کو رضامندی کے طور پر عربوں کے فلسطین پر بہت پہلے خیر بات کہہ دیا تھا, اس لیے ان کا غلط. اور ایک جگہ پہ قائد اعظم کو خط لکھ کے کہا مسئلہ فلسطین نے مسلمانوں کو مضطرب کر رکھا ہے. مسلم لیگ کی بدولت شاید فلسطین کے عربوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. ذاتی طور پر میں کسی ایسے امر کے لیے جس کا اثر ہندوستان اور اسلام دونوں پر پڑتا ہو جیل جانے کے لیے تیار ہوں. اقبال کا یہ نہیں بتانا وہ جی اس نے سر کا خطاب کیوں لیا. اس نے کہا جیل جانا پڑا نا حمایت میں جاؤں گا. ایشیا کے دروازے پر ایک مغربی چھاونی کا مسلط کیا جانا, اس نے کہا اسرائیل ایک مغرب کی چھاونی ہے امریکہ کی, اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پر خطرہ, کیونکہ اس وقت تھا ہندوستان پاکستان نہیں تھا. اس نے فرمایا اس وقت, اس نے کہا میں یہ صاف بات کہتا ہوں, اور فرمایا کہ یہ جو انہوں نے بنا لیا نا یہ خود نکلے فلسطین سے. 13 صدیاں تک حضرت عمر کے داخل ہونے سے پہلے تک یہ فلسطینی کوئی جبری اخراج یہودیوں کا نہیں ہوا. یہ خود بخود گئے اپنی مرضی سے اور اپنے ارادے سے باہر پھیل گئے پوری دنیا کے اندر. اب یہ اپنی مرضی اور ارادے سے دوبارہ آ کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے میں یہ صاف یہ کہتا ہوں آج میں اپنے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح بھی ہو وہ ان کے دیکھیں, ان کے ہاتھ میں طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خار جن کی رباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ. اقبال تیری محکمہ, اس نے کہا وہ لومڑی ہے یہ یہودی اور بڑے برسوں سے جنگل کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کے سامنے چیتے کا زور بھی نہیں چلنا. چیتا زور آور ضرور ہوگا مگر چیتا پلان نہیں کر سکتا اس طرح کا جس طرح کی یہ لومڑی کر رہی ہے پلان. فرمایا جن کی رباہی کے آگے, جس کے لومڑی پن کے آگے ہیٹ ہے زور پلنگ. پلنگ کہتے ہیں چیتے کو, کہا چیتے کا زور بھی نہیں چلنا, بڑی پلاننگ کرنی ہے, جذباتی جہادوں نے کچھ نہیں کرنا. چیتے کا زور پلنگ, کہتا زور پلنگ ہیچ ہے زور پلنگ, جس کی رباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ. کہتا یہ جذباتی جہادی نہیں ہونا, یہ بہت بڑا تم لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے, بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے کفر کو نپٹنا پڑنا ہے. یہ نہیں کہ 4 بندے ادھر حکومت بنا لی, ہم جی وزیرستان میں بنا لیں گے, ہم ادھر بنا لیں گے. کہتا ہے اس طرح دینا خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح.
उस वक्त हालात इस तरह, अमेरिका उठ रहा था। इकबाल कहता था अमेरिका सदर सारी दुनिया का इमाम बनता है, बड़ी उम्मीदें थी इकबाल को। लिखा है अमेरिका के बारे में जो लिखा, आप हैरान हो जाएंगे। उसने ये 100 साल के बाद के सारे हालात लिखे हुए हैं, जो उसने प्यामे मशरक के अंदर अपना अमेरिका के अहवाल बयान किया कि ये कौम किस तरह की है, ये क्या क्या चाहती है, इसके क्या रहन सहन है, इनकी क्या ज़हनियत है, ये क्या करेगी आने वाले वक्त में। भी कुछ भी नहीं हुआ था, दूसरी जंग अज़ीम कुछ भी नहीं हुआ। अभी बरतानिया का जो ताज बरतानिया था, उसको अभी तक सूरज उसका तुलू था, अमेरिका भी आया भी नहीं था। अमेरिका के बारे में उसने उसके बारे में उस वक्त मजमून लिखा और मेरे पास पड़ी प्यामे मशरक। मैं हैरान हो गया इल्लामा इकबाल का बचपन में पढ़ के, इस कदर विजन वाला आदमी, इस कदर सियासियात वाला आदमी। और फरमाया खुद ब खुद गिरने को है पके हुए फल की तरह अमेरिका। कहता है कि अमेरिका देखेगा या तो दुनिया की इमामत संभाले या फिर वो क्या करे, ये ईसाई दोबारा यहूदियों के पल्ले यहूदी को इस्तेमाल कर जाएंगे। फरमाया खुद ब खुद गिरने को है पके हुए फल की तरह, देखिए पड़ता है आखिर किसकी जोली में फरंग। कहता है ये इमामत दुनिया की संभालते हैं या यहूदी को कैच कर जाते हैं। पका हुआ फल है, फुल तैयार है, बम भी बम दुनिया के अंदर, तजारत ही तजारत दुनिया के अंदर, एक ताकत असले की, एक ताकत दौलत की। कहता तैयार बैठा है, ये इंसाफ कर जाएंगे दुनिया की इमामत में। यार वो बेइंसाफ हो गए, जिनके पीछे ताकत के पीछे कुरान ना हो, बेइंसाफ होती है। नज़ा की हालत में ये तहजीबे जवान मर्द, उसने कहा ये बड़े तेज है, जवानी अनोखी होती है, जवानी को कोई संभाले ना तो जवानी गलत राहों पे चल निकलती है। वही वेट लिफ्टर लोगों को शराबों जुओं के नशे के अंदर डाकू बने हुए नजर आते हैं। फरमाया है नज़ा की हालत में ये तहजीबे जवान मर्द, उसने कहा तोड़ दी तकलीफ की सारी जंजीरें यूरोप ने, और उठ खड़ा हुआ मेसोलिनी, हिटलर, सारी दुनिया में इनकलाब आ गया। लोगों ने कहा छोड़ो फरसुदा निजाम ईसाईयत का, हमने इख्तियार क्या करना है। कहता ये हो गया, शायद हो कलीसा के यहूदी मतवली। इकबाल ने कहा मुझे ये डर है कि इस नई तहजीब को मुसलमानों ने अगर काबू ना किया तो यहूदियों ने काबू करके अपने हक में इस्तेमाल कर दिया। तो कर गए। और आपका कोई एक वक्त का उठाने वाला है, आपको तो उठा के 100 साल से 300 साल से उलमा किताबें लिखी, आप कहते हैं हमें कोई बताने वाला नहीं, बताया है, आप वहां तक पहुंचने वाले नहीं। गूगल में जितनी सर्च गुनाहों की होती है, बताएं आपने कभी नेकियों की सर्च की? जो नौजवान लड़का मुझसे सवाल पूछता है इसके बारे में आप कुछ बता दें, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता दें, वो पड़े उधर तलाश नहीं करना, मेरे पास आके गिरना है और खुद गुनाह तलाश करते हैं उसके अंदर दिन रात। नेकी की तलाश जिस आदमी के अंदर नहीं जज्बा, वो नहीं किताबें ढूंढता, वो नहीं उसमें डालता, वो पीडीएफ निकाल के नहीं पढ़ता, वो लड़का किस चीज का है? वो सिर्फ पकी पकाई खीर बनाने का कि उस्ताद जी के पास 4 जाएंगे, ना मेहनत करेंगे, ना तफसीर देखेंगे, मसले का हल पूछ के लोगों को जगह जगह कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मुबासे होंगे, हम मुबासों के अंदर दाख बैठा दिया करेंगे, रिश्तेदारों के दरमियान दाख बैठा दिया करेंगे कि हमें मसले का पहले से इल्म है। पहले से इल्म होने के बाद अल्लाह ने कितना अज़ाब दिया, कितना अल्लाह ने अज़ाब दिया। यहूदियों को पहले से पता था ये अल्लाह का रसूल है, मगर उन्होंने उसको रसूल माना नहीं, उस पर अमल किया नहीं। दुनिया के लिए अल्लाह ने फरमाया तुम पर जिल्लत की और मस्कन हमने तारी कर दी, जाओ जलील। जिस बंदे को पहले से दीन का पता होता है उस पर अल्लाह जिल्लत तारी कर देता है कि दीन का इल्म होने के बावजूद तूने ये काम सारा अंजाम दिया, किस तरह दे दिया तूने दीन का इल्म। ये लोगों के पास ये कर। इकबाल ने बहुत अपने आप को रोया और पीटा है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक। जाते जाते इकबाल ने लगाई फिर एक ज़रब, उसे कहा मान लिया हालांकि यहूदी अपनी मर्जी और इरादे से फलस्तीन छोड़कर गए हैं और दुनिया में फैल गए, जी हमने दौलत की तलाश करनी है, पूरी दुनिया की दौलत पर हमने कब्जा करना, हिटलर पर, रूस पर, क्यों निकाले गए वहां से दौलत की तलाश में पूरी दुनिया में फिरे। इकबाल ने कहा अच्छा आप ये कहते जी पहले ये यहीं पर होते थे, और इससे भी पहले यहूदियों के पास फलस्तीन नहीं था, ये किनान में थे, वहां से आके मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने दूसरी कौमों पर जो काफिर थी हमला करके फलस्तीन लिया, और फलस्तीन भी लेना नहीं चाहते थे, कहते थे वैसे मिल जाए। कहा मूसा तू और तेरा खुदा जाके लड़े, फलस्तीन के लिए जुमले हैं इनके कि तू और तेरा खुदा जाके लड़े, हम यहां पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ने फिर इनकी पूरी कौम को सहराओं के अंदर रोल कर मारा और जवान तनोमंद लड़के फिर लेकर आए जो जिन्होंने जिहाद किया जी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने यहां पे हुकूमत कायम की। कोई जाने आप भी आपको कहीं बहस करना पड़ जाए, हाल में कहीं बड़ी डिबेट करनी पड़ जाए काफिरों के, हाँ ले इल्म और रफ़ाइजान आमीन बंद करो इस रफ़ाइजान को और आमीनों को बंद करो, ये चश्ती रसूलुल्लाह और फलानी टमटमखानी बातों को, बदबख्तों सुनते हो उनको, और कोई नॉलेज लो, कोई इल्म लो जो तुम्हें हरकत पैदा करे, जो जिस्म के अंदर खून गरमाए। कोई यार गैरत है बड़ी चीज, जहां से तगतों में करती है रौन देती है अपने पांव तले ताजे सरेदारा। जिसके अंदर गैरत होती है वो बड़े बड़े सरदारों के सामने झुकते नहीं, वो तो अपने पांव के नीचे रौन देते थे उसको। फरमाया तुम उनके साथ ये करो, फरमाया है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं, क्यों फिर अहले अरब का? स्पेन फिर हमसे छीना था, वो हमें वापस कर दें, हम सारे फलस्तीन स्पेन ले जाके रख देते हैं और ये इधर करें फिर इधर आ जाए। इकबाल ने फिर पकड़ लिया, वो इकबाल था, उसको कौन नीचा दिखा सकता था? मां ने जना ही नहीं वो लड़का जो इकबाल को नीचा दिखा सके। बड़े बड़े मौलवियों को पांव से निकाल देता था, हर मौलवी की तकरीर चलती उसकी वजह से, हर वाइज उसकी तकरीर के साथ चलता है। किसी जमाने में अगर काफिर कहते थे आज मोहम्मद उसके अलावा है ही कोई नहीं, उसने सर नहीं झुकाया। 2 बंदों ने इनके सामने सर, एक इकबाल ने सर नहीं झुकाया इनके सामने, इधर से दूसरा बंदा जिसे सर नहीं झुकाया उसका नाम है कायदे आजम। आलमों में जिसे सर न झुकाया पहले दिन से ही मुखालफत करता है। 2 बंदे करते रहे, बुरा ही लगे। एक अहमद रजा खान ने कहा मैंने भी काफिरों के साथ दोस्ती करनी, और एक मौलाना अशरफ अली थानवी ने कहा मैंने काफिरों से दोस्ती नहीं करनी।
دو بندوں نے کہا ہماری ان سے کوئی ملاقات، رسالے لکھے، کتابیں لکھے بھائی جان کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کفار سے مدد لینا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا، کفار طاغوت کے تعاون سے کتابیں چھاپی ہیں انہوں نے، مولانا صاحب نے اس پہ جمعے پڑھائے ہے، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور. انہوں نے کہا یہ جو برطانیہ کی ملکہ اور بادشاہ بیٹھے ان کا کیا ہے، قصہ نہیں تاریخ کا یا شہد و رطب کا. اس نے کہا یہ تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، کچھ اور مقاصد ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں ان کا ملک تھا، یہ تاریخ نہیں ہے یا شہد و رطب کا. فرمایا یا شہد و رطب کا، فرمایا یہ کھجوروں کا یا شہدوں کا شہر یہ نہیں ہے، قصے نہیں ہے، کچھ اور یہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جی وسائل پر قبضہ نہیں کرتے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں جس کا آخری حد مکہ مدینہ ہے، جس کا آخری حد مکہ. اقبال نے پھر پوری قوم کو کہا کہ یہ تم کو کسی طریقے سے ان قوم کو گرم کرے، اندر ہے اس قوم کے اندر ابھی احساسات باقی ہیں، ان کی یقین کی کیفیت کو بحال کرو، ان کو روحانی امکانات سے بحال کرو، ان کے عزم اور ثبات میں قوت پیدا کرو، اپنے نوجوانوں کو گرنے نہ دو، ان کو کہو تو بیٹھے کس لیے ہو، خدا کی راہوں میں مارے جاؤ، انفروا فی سبیل اللہ، خدا کی راہوں میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو، چاہے تم بھاری ہو، چاہے تمہارے ساتھ بازاریوں کے خطرہ پڑ جائے، بچے مار جائیں، تو نکلو خدا کی راہوں میں نکلو. ابو ایوب انصاری جا کر ترکی کے محاذ پر جا کر کیوں اس کی قبر ادھر بنی؟ جب قرآن کی آیت بڑھاپے میں پڑھی کہ اللہ کہتا ہے نکلو چاہے باری ہو، کہا لڑکے گھوڑا لے آپ میری تلوار لے. اس نے کہا با آپ تو کبڑے ہو چکے، آپ سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا. فرمایا نہیں، قرآن مجھے ٹکنے نہیں دیتا. اللہ نے کہا کہ نکلو خدا کی راہوں میں. یزید کے ساتھ لشکر پہ جو کہ 60 ہجری کے وہ جا کر وہاں قبر بن گئی. نبی کا وہ جو میزبان یہ تارک زمین سناتا ہے حضور کے گھوڑوں کے نام یہ، اور کدھر حضور نے لوگوں کو کہا کہ حضور کے گھوڑوں کے نام یاد کر لو، حضور کی دادیوں کے نام یاد کر لو، نانوں کے نام یاد کر لو. میزبان رسول کا قصہ سنا ان کو کہ تیرے نبی کا جس نے استقبال کیا اپنے گھر کے اندر، تیرے نبی کی مہمان نوازی کی، اس میزبان رسول اللہ جس کا نام ابو ایوب انصاری، اصل نام خالد ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہمارے نبی کے کیا نام ہے اس کا، ہے جی. اور اس کو کہا، اس نے کہا نکالو گھوڑا. وہ کیوں مرا وہاں پہ جا کر؟ آپ نے سوچا نہیں یہ صحابہ کی قبریں جی فلانے صحابی کی شام میں ہے، فلانے کی، یہ کافروں کے علاقے تھے. صحابہ تبلیغ کرنے گئے تھے، صحابہ تلوار ہاتھ میں لے کر وہاں سے نکلے تھے. زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ. فرمایا ابھی بھی ہے مسلمان نوجوان اپنے اندر سے یورپ کی یہ جو پر اعتماد کی خوش فہمیاں نہ کریے تیرا ساتھ دیں گے، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ سرمایہ دار اور کیپٹلزم اور میٹیریلزم کا شکار لوگ. میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. اقبال نے کہا تو اندر سے ہے ایمان والا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو. افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے یہی علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال لو. اس نے کہا یہ مسلمان جو ڈرتے نہیں نا، غزہ خالی نہیں کرتے، ان کے اندر روح محمد پھر رہی صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہتا ہوں یہ غزہ خالی کیوں نہیں کرتے؟ میں ہوتا تو بھاگ جاتا وہاں سے، پر ان کے اندر روح محمد ہے. میرے اندر شیطان ہے، میرے اوپر شیطان ہے، میرا نفس غالب ہے. میں ہوتا تو بھاگ ہی جاتا، غامدی ہوتا تو بھاگ ہی جاتا. ہم بھاگنے والے ہیں، ہم کون سا ڈٹنے والے ہیں؟ وہ بچے نکے چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں اسرائیل ہم یہاں پر ہیں اور دیکھو کتنے تم ہم کو مارتے. 50,000 کی تو ہم نے اٹھا لی لاشیں، 50,000 کی اٹھا لی اور پکار کر مسلمانوں کو کہا. اور اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جاتے تم میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت جو پکار رہے ہیں رو رو کر خدایا ہمارے لیے زمین میں سے کوئی سبیل اور راستہ نکال دے. اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، ہلایا مسلمانوں کو، فریاد اللہ تعالیٰ نے بھائی کسی کی بھی چھپائی. قرآن مجید آخر تک یہی ہوگا. اور اس کے اندر یہ اس نے کہا جی کیا آدمی اس کے پڑھے. میں آپ کو اس کے بارے میں ایک دوست ہیں انہوں نے بڑی اچھی ایک لکھی، شہر شوب، پڑھنے والی نظم ہے. شہر شوب نظم ہے. شہر شوب اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی بربادی کا حال لکھا جائے نا. اس غزل جس طرح مرثیہ کہتے ہیں، جس طرح غزل کسی عورت کی تعریف کو کہتے ہیں، اس طرح شہر شوب شاعری کی ایک صنف ہے. اس میں ایک نظم لکھی جاتی ہے جس میں کوئی شہر برباد کیسے ہو گیا. اور اس کے اندر دو لفظ ہیں، ایک شہر یار. شہر یار کہتے ہیں محافظ شہر کا، ہمت والا آدمی، ٹھیک ہے. اور یرمیہ نبی جو اس کے اندر ایک لفظ بیان ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں جنہوں نے یروشلم کی بربادی کا نوحہ لکھا تھا. یہ یہودی بھی کسی زمانے میں برباد ہو گئے تھے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، وہی کرتوت جو ہم مسلمان کرتے ہیں. تو یرمیہ نبی نے پھر جس وقت آیا نا بخت نصر اور ٹیٹس رومی، انہوں نے آ کے یہ سارا فلسطین اجاڑ دیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے. وہی ہماری اینٹ سے اینٹ آج وہ بجا رہا ہے. جو ان کے ساتھ ہوا وہی اس نے کیا. اس نے ہمارے اندر جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں ان کو پہلے پہچان کیا. اچھا ان کمزوریوں سے دوسری قومیں اوپر حاوی آ جاتی، وہ کمزوریاں آپ نے پیدا کر دی. میں اپنی بیماری کو مد نظر رکھوں کہ یہ بیماری لگنے سے بندہ یوں کمزور ہو کے مر جاتا ہے. کیسا شاطر ہوں کہ میں خود پھر صحت مندی کی دعائی کھاؤں اور اس کے بعد آپ کے اندر وہ جراثیم منتقل کرنے کا خوراک کے ذریعے سے انتظام کر دوں کہ آپ میری طرح بیمار ہو جائیں، پھر آپ کے اوپر میں مسلط ہو جاؤں. کہ یہ یہودی کی چلاکی یہ ہے. اس نے پہلے اپنی کمزوریوں کو دیکھا کہ ہم کیسے مارے گئے تھے، کیسے ہم پہ دوسری قوموں نے، پھر آ گیا اس کے اوپر. یہ بائبل نکال کر پڑھیں. او جی بائبل، او بھائی میں بائبل پڑھ چکا ہوں 1997 کے، مجھے تو اس زمانے کے اندر ملے ہوئے اوارڈ اور انعام. استاد نے کہا پڑھ پچھلی قوموں کا بھی اور پڑھ قرآن بھی ساتھ ساتھ. پر ہر ایک کا بس نہیں ہے نا، پہلے قرآن تو پڑھ لیں. فرمایا شہر اشوب کہنے کی کیا بات ہے
کیا؟ اب سنیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. شہر ہی سو گیا، شہر سو ہی گیا. ایک مدت سے جاگا ہوا شہر آخر کو سو ہی گیا. جاگ رہا تھا مسلمانوں میں جہاد کو زندہ رکھے. چادر خاک کو اپنا بستر کیے اور سرہانے میں ملبے کا تکیہ لیے. دائمی نیند یعنی دم حشر تک شہر سو ہی گیا. رت جگوں کی دکھن کا مداوا ہوا. کہتا راتیں بہت جاگلی تھی پھر سو گیا. 7 اشروں کی کلفت سکون پا گئی. 70 سال سے لگے تھے. 3 نسلوں کی آنکھوں کی سوزش کو آخر قرار آ گیا. اپنے سارے علم، اپنے سارے میہن اور سارے ستم لے کے زیر کفن شہر ہی سو گیا. مارکے کی حکایت بس اتنی سی ہے. صحن مقتل میں لاشوں کے انبار تھے. شہر یار عظیمت کے ٹوٹے ہوئے بازو اور ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا. حماس کے لیڈر حامیہ مار دیا، شہر یار کے ٹوٹے بازو تھے اس کے. ہاں مگر ایک عصا اور مقابل میں توپوں کا انبوہ تھا. خود ہی سوچو کہ چوبے شکستہ کا آہن سے کیا جوڑ ہے، ٹوٹی لکڑی کا لوہے سے کیا جوڑ ہے. ایک خیمہ الاؤ سے کتنا لڑے، کتنا کوئی شولوں کے الاؤ سے ایک خیمہ کتنی دیر تک لڑے. وہ تو آخر جل ہی جائے گا نا، اس میں جلنے سے جلنا ہی ہے نا. لڑا خیمہ، امام حسین کا خیمہ لڑا. مشق تیروں کے آگے کہاں تک ٹکے. مارا نا جس وقت انہوں نے تیر عباس کے مشکیزے پر، تو تیروں پر کہاں کتنی دیر تک ٹک سکتا تھا. مشق تیروں کے آگے کہاں تک ٹکے. یہ جنوں کی حکایت تھی اور اس حکایت میں جان کا زیاں عام سی بات ہے. پس جنوں آشنا لے کے نام خدا شہر ہی سو گیا. یرمیاء زمانہ مجھے یہ بتا. کہتا نوحہ یرمیاء نبی کی طرح روحہ پر اپنے آپ کو کہا یرمیاء زمانہ مجھے یہ بتا، اس میں رونے سے سکنے کی کیا بات ہے، اشک سے آنکھ سے اشک بہانے کی کیا بات ہے، شہر شوق کہنے کی کیا بات ہے. ایک مدت تک ان فصیلوں سے اڑتی ہوئی دھول نے عشرتوں کو ہماری مقدر کیا اور ہم چپ رہے. ہم عیشوں میں رہے. نغمہ شادمانی میں آہو بکا کے خلل کے بہت دن گوارا کیا. بارہا زخم سے خون رستہ ہوا، سرحدوں سے نکل کر ادھر آ گیا اور ہم اس جسارت پہ ساکت رہے. کوئی کب تک اٹھاتا یہ بار وفا، سو یہ اچھا ہوا شہر ہی سو گیا. اسے کہا اچھا ہوا غزہ تم مر گئے، تمہاری وجہ سے ہماری عیاشیوں میں خلل پڑتا تھا، ہمارے ہاں شادیوں میں تمہارا ذکر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے شادی کے دنوں میں یہ باتیں نہ کرو. اچھا ہوا تم مر گئے. ہماری راتوں کی عیسیوں کی نیند خراب ہوتی تھی، ہماری عیدیں خراب ہوتی تھی. تمہارا ذکر جب ہوتا تھا عید پہ وہ بمباریاں کرتے تھے، رمضان میں ہم افطاریاں کرتے تھے، جگہ جگہ ہمارے ولاگز بنتے تھے فوڈز کے اور ہم دیکھ کر ہوٹلوں میں جاتے تھے ان کو دیکھ کر. شہر ہی سو گیا. اچھا ہوا تم سو گئے، اچھا ہوا تم مر گئے، تمہارے جانے سے جان چھوٹ گئی. اب ہمارے کبھی بھی زندگی میں ہماری عیش میں خلل نہیں پڑے گا. ہم آرام سے عیشیں تو کر سکیں گے، زنا کر سکیں گے، شرابیں پی سکیں. شہر ہی سو گیا. ایک صحابی نے ایک تابعی نے حضرت انس سے پوچھا نماز میں قنوت کے متعلق کہ نماز میں قنوت مشروع ہے، پڑھی جا سکتی. میں نے پوچھا کہ رکوع سے پہلے ہے یا اس کے بعد. حضرت انس نے کہا رکوع سے پہلے. میں دوسرے شخص کا حوالہ دے کر بتایا کہ وہ کہتا ہے رکوع کے بعد ہے. حضرت انس نے کہا اس نے صحیح نہیں بیان کیا. صحیح جو ہے نا وہ دراصل رسول اللہ نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ قنوت کی، جس میں آپ نے 70 قراء کو مشرکین کی طرف روانہ کیا، جبکہ رسول اللہ اور ان کے مشرکین کے درمیان میں عہد و پیمان تھا. لیکن ان لوگوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور وہ غالب آ گئے اور نبی کے صحابہ کو شہید کر دیا. اس موقع پر نبی نے مہینہ بھر ان پر قنوت نازلہ پڑھی اور ان مشرکین کے خلاف بد دعا کی. یہ بخاری شریف ہے 4096 روایت ہے. تو آج بھائی میں نے تو اپنا سوچ لیا کہ میں تو اب جو ہے نا دوسری رکعت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ میں پھر قنوت نازلہ پڑھا کروں گا. ٹھیک ہے، میں تو شروع کی ہے روزانہ پڑھتا ہوں. آج میرے دل نے کہا کہ جمعہ جہاد کا اعلان ہو چکا، تو اپنا دل ٹھنڈا کر لے کاشف علی. چھوڑ، تیرے کو سننے والے کو 8-10 ہیں بھائی ہوں گے، ان کے 20-20 25-25 لاکھ ہیں. وہ حشر کے دن 25 لاکھ کی گواہیاں دینے کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے. کوئی کہتا مجھے 6 بر اعظموں میں سنتا. بھائی 6 بر اعظموں میں تو رنڈیاں طائفیں بھی پھرتی ہیں. اور بھائی پتہ لگ جائے گا اتنا ہی شہرت کا جو چسکا اور اتنا زور ہے نا کہ ہم اتنے سنتے ہیں. یہ حشر کے دن ان کی جواب دینی پڑ جائے گی. پھر تو نے ان کو کامل بتایا دین کہ کچا دین بتا کے تو ان کو آ گیا. مجھے اچھا ہے 2-1 صفحے ہو جاتی ہیں، اتنے لوگوں کا حساب نہیں دینا پڑے گا. حساب تو کیلے کا نبی علیہ السلام نے کہا بندے کو مروا دے گا. اس لیے یارو شہر ہی سو گیا. تو آج سے ہم جو ہے نا انشاءاللہ اپنی پڑھا کریں گے. اس میں نے ایک کہا سوچا ہے وہ آپ کو سنا دوں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحہم واصلح ذات بینہم
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان سب کو جوڑ دے، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ وَالْحِکْمَةَ، ایمان اور حکمت ان کے دلوں میں ڈال دے، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، اپنے نبی کی تہذیب اور اپنے نبی کے تمدن پر مضبوط رکھ، وَأَعِظْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ، اور انہیں معاف کر دے کہ وہ تیری نعمتوں کا، الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، کہ وہ تیری نعمتوں کا جو شکر ادا کرتے جو تو ان پر کی، اور وَإِن يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدتُّمْ عَلَيْهِ، اور اس عہد کو ان کو پورا کرنے کی توفیق دے جو تو نے ان پر ڈالا، وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اپنے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، الہ الحق کی سبحانک لا الہ غیرک، اے اللہ تو سچ اور حق اور پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، مدد کر اسلام اور مسلمین کی، واہلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین، اور ہلاک کر دے یہود و نصارہ اور کافروں کو اور مشرکین کو، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وانصرہم ولا تنصر علیہم، یا اللہ مجاہدین کی فلسطین میں مدد فرما اور ان کے جو مخالف ہے ان کو توڑ دے، ان کی مدد نہ کرنا، اور وَأَعِنْهُمْ وَلَا تُعِنْ عَلَيْهِمْ، اور تو ان کی مدد فرما جو ہمارے مسلمان ہیں، اور ان کی مدد نہ کسی کی طرف سے آنے دے جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، وَامْكُرْ لَهُمْ، اور وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْهِمْ، جو تو ان کے اوپر لاہم، ان کے اوپر جو چالیں اور تدبیریں ہم کر رہے ہیں نا، اور تیری طرف سے ہو رہی کامیاب کر دے، اور ان کی چالیں تدبیریں ہمارے خلاف ناکام کرنے دے، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان، ہر جگہ پر مسلمانوں کی مدد فرما ہر حال، واصلح حال اخواننا فی فلسطین، فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اللہم آمن رواتہم واحقن دماءہم واشف مرضاہم وتقبل شہداہم، اللہ تو ان کو گھبراہٹوں میں چین عطا فرما دے، ان کے خون کو جو تیری راہ میں ہوا ہے یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا دے اور ان کے شہداء کی شہادت قبول فرما، اللہم ارحم مل مستضعفین من المومنین فی فلسطین وانصرہم بجنودک التی لا ترام، مسلمان جو کمزور ہیں فلسطین میں ان مومنین کی وہ مدد فرما ان لشکروں سے جو نظر نہیں آتے، اللہم انتصر لہم من الیہود المحتلین الغاصبین، وہ جو یہودی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے حد سے زیادہ بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد فرما، اللہم ارنا عجائبہ قدرتی کا، ہمیں اپنے قدرتوں کے عجیب رنگ دکھا، واہلک اسرائیل واوانہ، اور اسرائیل اور اس کے ساتھیوں کو ٹرمپ کو برباد کر دے، اللہم فرق جمعہم، وہ اکٹھے ان کو لڑا دے، وشتت شملہم، ان کی شانیں توڑ دے، ان میں افتراق پیدا کر دے، وخالف بین کلماتہم، ان کے پلانوں کو ختم کر دے، وزلزل اقدامہم، ان کے پاؤں کے نیچے زمین کھینچ لے، والق فی قلوبہم رعب، اور ان کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے، وخذہم اخذ عزیز مقتدر، اور اللہ ان کو پکڑ لے جس طرح تو عزیز بن کر کسی کو جب پکڑتا ہے، اللہم انا نشکو الیک ضعف قوتنا، خداوندا ہم تجھ سے فریاد کرتے کہ ہماری قوتیں کمزور، وقلت حیلتنا، ہماری محنتیں پلان کیے ہوئے وہ کمزور، وہواننا علی الناس یا ارحم الراحمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ مسلمانوں کو یہی ایک ہے اپنے دل کا جو ہے نا بھائی، میرے دل میں جو تھا اپنے بھائیوں کے لیے میں نے پیش کر دیا، افسوس غافل پیش کر، اگر تیرے نامہ دفتر میں کچھ ہے قیامت کی اللہ پوچھے گا چھوڑ کاشف کیا تو باتیں کرتا ہے، تیرے نامہ مال میں کوئی کام کی شے ہے تو پیش کر، اللہ تو میرا جمعہ ہی لکھ لے ایک، میں نے کبھی تجھ سے نہیں کہا میرا جمعہ لکھ، پر میں تجھے کہتا ہوں یہ میرے بھائیوں کے لیے جمعہ لکھ لے اپنی بارگاہ، قبول فرما لے یا اللہ، ان کے لیے رونا قبول فرما لے، یہ دن رات کا اضطراب قبول فرما یا اللہ، مسلمانوں کا دن رات کا اضطراب، ہمارے بچے مار دیے انہوں نے ظالموں نے، ہمارے گھر اجاڑ دیے ظالموں نے، ان کے گھروں کو اور ان کی پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے پر کر دے یا اللہ، یہ تیری نبی نے مشرکوں کے لیے دعا کی، ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔